صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على اسم اللہ دا ایوی گہنا باراہو نال شفاعت سرور عالم چھڑسی عالم ساراہو حد و بے حد درود نبی دے جس تا ایڈ پساراہو میں قربان تناتے باہو جنہوں ملیا نبی پیاراہو سامعین عزیز وقار ذوق کی انہی کیفیات کے اندر میں فاضل نوجوان ہمارے بڑے مہربان بڑے مشفق حضرت العلام محترم المقام جناب حضرت علامہ محمد اعجاز احمد صاحب شامی کی خدمت میں دست برسہ دستہ یہ گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور ہماری نوجوان نسل کو اور ہماری اس محفل میں شریک یہ ینگسٹرز یہ آپ سے پیغام اور میسج لینے کے لیے آئے ہیں جو مناسب سمجھے اس موقع کی مناسبت سے ان کے نام کوئی پیغام چھوڑ کے جائیں۔ علامہ صاحب کی آمد سے پہلے ایک محبت بڑا نعرہ اور پھر حضرت صاحب سٹیج پر تشریف لاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، عید میلاد النبی۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى سبحان الله خصوصا على نبينا المجتبى سبحان الله وعلى آله المقربين وأصحابه المقربين سبحان الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قال الله جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين جب حسن تھا ان کا جلوہ نما آقا علیہ السلام کے حسن کے حوالے سے شاعر لکھتا ہے کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہم سب فدا ہیں بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا ہم سب فدا ہیں بن دیکھے we're so must we become insane in the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yet we have not even seen the physical beauty of Aqa alayhi salatu wasalam. Imagine if you were to witness the beauty of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. انوار کا عالم کیا ہوگا ہم سب فدا ہیں بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا
Ultimate praise be to the one who is upholding the skies without any pillars, the most kind, the most compassionate, the most forgiving, the one who showers his mercy on whoever he wants, whenever he wants and however he wants. Peace, blessings and endless salutations upon the master of mankind, the perfect role model for you and I to follow, the one who has been given the authority to distribute the mercy of Allah to whoever he wants, whenever he wants, however he wants. Sallallahu ta'ala alayka ya Sayyidi ya Rasulullah. Respected ulama, elders, my brothers and sisters, alhamdulillah, once again we unite. We gather in the masjid, we rejoice, we show happiness, we thank Allah. That Ya Allah, we thank you for this greatest ni'mah that you have given us, which is what? The arrival of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We are fortunate that tonight, me and you are elevating the remembrance of the greatest man to walk on the surface of this earth. We are elevating the zikr, the remembrance of that individual, that when Zainab, the Jewish lady, poisoned the goat, so when Rasulullah eats the goat, eats the meat, he is finished for life. When Aka alayhi salatu wasalam is about to take the meat speaks out and says, Muhammadur Rasulullah, I have been poisoned, do not eat me. We are elevating, remembering the zikr of that individual. Hazrat Ali karramallahu wajhul kareem mentions that when we used to leave Medina, there was never a tree and a stone that did not speak and say, Assalamu alayka ya Rasulullah. Even the trees and the stones have recognized the prophethood of Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. We are fortunate that we are remembering and elevating the remembrance of that individual. Yeah. That individual to whom Abdullah bin Salam, who was a Jewish rabbi, he was prepared and trained to go and confront Aka alayhi salatu wasalam, to go and question the Prophet of Allah. This great Jewish rabbi, when he enters into the bargah of Aka alayhi salatu wasalam, he's been prepared by his people. So he's going to debate the Prophet of Allah. When he enters into the bargah of Aka alayhi salatu wasalam, he sees the face of Muhammad, he forgets why he has come. He says, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka Muhammadar Rasulullah. He forgets he's come to debate the Prophet. He sees the beauty of the face of the Prophet and he says, I accept there is no one worthy of worship. And oh Muhammad, you are the messenger of Allah. We are elevating the remembrance of that individual, my brothers. That when it was Musa alayhi salam, the Prophet of Allah, I need you to stay attentive. I'm not standing in front of you for long, because you know it's the festive season of Mawlid. I have another 3 programs to attend. Say Subhanallah. This proves the ushaq around the country. So I'm going to stay with you for a very short time. But the time I'm here, I need you to be attentive. We are elevating, we are remembering the zikr of that individual. Keep this chorus in your minds. Musa alayhi salam, Kalimullah, who was a friend of Allah, prominent prophet, when he requests to Allah, and his request is recorded in the Quran, he says, Rabbi arini, oh Allah, I want to see you. Musa alayhi salam says what? Oh Allah, I want to see you. What does Allah say? Musa, lan tarani. Musa, you can never see me. Musa, you can never see me. There will be one that will see me. Allah did not say that nobody can see me. It's impossible to see me. Allah says, Nantarani. Musa, you cannot see me. Ek aayega jo dekhega. Ek aayega jo hum bula kar le jayenge. Jab mere aap ke Aqa ki bari aayi, تو قرآن شاہد اور گواہی دیتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. When the greatness, when the azmat and the maqam of Aka alayhi salatu wasalam was to be demonstrated to the people of the world, Allah invites Muhammad himself. Allah Jalla Jalaluhu invites Aka alayhi salatu wasalam himself. مفسرون نے لکھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں,
موسیٰ علیہ السلام نے 9 مرتبہ یہ دعا مانگی. یہ نقطہ ذہن نشین کر لیں کہ 9 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا باری تعالیٰ میں تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں. اور آقا کی جب بات آئی, میرے اور آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی, تو اللہ جل جلالہ نے خود جبریل علیہ السلام کو بھیجا, براق کو بھیجا کہ میرے محبوب کو لے آؤ. Bring my beloved, bring my beloved. Jibreel, Buraq, Aka alayhi salatu wasalam ascends to the heavens. First, second, third, through to the 6th, 7th, and then beyond. Who did Allah place on the 7th heaven to receive Muhammad when he comes back? Which prophet of Allah was placed on the 7th heaven to receive my beloved when he comes back? It was Musa alayhi salam. Musa alayhi salam asked, "Oh Muhammad, Habibullah, what did Allah give you as a gift?" Oh Musa, I'm narrating to the nearest meaning. Oh Musa, 50 prayers Allah gave me as a gift for my ummah. Musa alayhi salam says, "Oh Muhammad, your ummah will not be able to pray 50 prayers. Go and get a reduction. Go back to Allah and get a reduction." Aka alayhi salatu wasalam ascends and goes back to Allah Jalla Jalaluhu. Gets a reduction, comes back. Musa alayhi salam says, "How much have you reduced?" Aka alayhi salatu wasalam replies that 5 have been reduced, I have 45 prayers. Musa alayhi salam says, "No Muhammad, your ummah will not be able to pray 45, go and get another reduction." This happens back and forth from Musa to Allah Jalla Jalaluhu. Rasulullah made this journey. How many times for the prayers to be 5 for us? How many times? All of you loudly. 9 times. Starts with 50. 9 times Aka alayhi salatu wasalam went back and forth. Came back at 5 prayers. What does this mean? What's the punchline? What's the nukta? Musa alayhi salam says, "Rabbi arini" 9 times. Yeah, the dua of Musa is never rejected. The dua of any prophet is never rejected. This miracle of the prophet was the night in when Musa's duas were accepted in the court of Allah. Mine and your beloved was going to La Makan, viewing the beauty of Allah. That beauty was imprinted in the face of Aka alayhi salatu wasalam. When he came back, Musa would witness the beauty of Allah Jalla Jalaluhu in the face of Muhammad. And he sent him back and forth 9 times. And this 9 times, this was a dua of the acceptance of Musa alayhi salatu wasalam. We are elevating, remembering the zikr of such an individual. All the personal, beautiful descriptions and beauties of all prophets were bestowed in Aka alayhi salatu wasalam. We are elevating, remembering the zikr of such an individual. Sheikh Abdul Haq Muhaddis Dehlvi says that Adam alayhi salatu wasalam se lekar Isa alayhi salatu wasalam tak har nabi aur rasool ne dua mangi کہ یا باری تعالیٰ ہمیں محمد کی امت میں سے بنا دے. Every prophet prayed to be from the ummah of Muhammad. Look at the greatness and the azmat, the maqam of mine and your beloved Rasul. Prophets are praying to be from his ummah. Yet me and you are the fortunate ones to receive Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. We are the fortunate ones to honor and respect the Prophet of Allah sallallahu alayhi wa sallam. So let me congratulate you all in Wolverhampton that tonight Allah has showered his mercy on you, and you are from amongst those that are elevating this remembrance and the zikr of Aka alayhi salatu wa sallam. Say subhanallah. Once loudly say subhanallah. You know, there's scholars, such scholars from such denomination background that I don't want to mention in this beautiful gathering. You get the ishara, that's enough for you. But what they write in their books, under the tafsir of amma bi ni'mati rabbika fahaddis, and under the tafsir of walal akhiratu khairul laka min al-ula, that our beloved Rasul, every moment that is coming before you is better than the moment that has passed. Takbir, Nare Risalat, Nare Haidari, Ulamae Ahle Sunnat, Jashn Eid Miladun Nabi, Zindabad. Collectively, if you all read Salatu Salam once, inshallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa Mawlana Muhammad wa barik wa sallim wa salli alayhi. As-salatu wa salamu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. 1 or 2 final points that I conclude. There's some cars that are parked just by the gate. If you can move them, inshallah. They're blocking other people. Okay? So if your car, if you know your car is blocking somebody else, then go move it, please.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. Keeping attentive, final words. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. The moments that are here are greater than the ones that are past. Now imagine the state of Aqa alayhi salatu wasalam. Others write that when Rasulullah was in his blessed mother's womb, at that time he could hear the movement of the qalam in the arch of Allah subhanahu wa ta'ala. At that time, even before when he entered into this world, he could hear the movement of the qalam in the arch of Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine what state Aqa alayhi salatu wasalam is in now, resting in Madinatul Munawwar. When the Quranic ayat is saying that every moment that is coming is better than the one that has passed. So when we send salutations upon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, we should collectively send salatu salam upon him. You know these beautiful gatherings? Their wuzu, the wuzu of these gatherings, the ablution of these gatherings are durood salam upon Rasulullah. One point on durood salam, and the Qibla Mufti Sahib is present, they'll take on, and inshallah we'll meet again. You know, a person cannot do any act of worship in imagination. You sat here now, close your eyes, and you say to yourself that I'm praying Isha Namaz. You can't do that. Physically, you have to pray namaz. In your imagination, you can't do it. You cannot sit in Jamia Masjid Bilal in Wolverhampton in the month of Dhul Hijjah and say, well, I'm doing the tawaf of the Kaaba. You can't. You physically need to go and do the tawaf of the Kaaba. You have some people, आजकल जाहिल तो हमें मिलते हैं कि नमाज का पूछो तो कहते हैं कि हमने वो नीति है जरी करते टूटे ही नहीं. इतने भी जाहिल और अजहल नास हैं जिन्हें को नूं असां we should stay away from them. लेकिन नमाज के लिए, हज के लिए, ज़कात के लिए, any act of worship, we need to physically do it. We can't spiritually do it. लेकिन एक ऐसा अमल है, there's one action that if we do it in our imaginations, it is being recorded. It bypasses the angels in our shoulders and it is recorded. I present a hadith in front of you, and again this hadith is recorded by another alim from a different denomination. Tablighi Jamaat, Imam Allama Zakaria Sahampuri, he mentions this in his book twice. This narration, this hadith. It'll be the day of judgment. It'll be the day of judgment. The angels have taken an individual to the scales. They weighed his amal, and what happens is that his bad actions have outweighed his good actions. So what happens then is that the angels of hellfire are escorting him towards hellfire. En route, Aqa alayhi salatu wasalam, the one who has been declared as Rahmah, his beautiful eyes, sallallahu alayhi wasallam, fall on this individual. Rasulullah says to the angels, take him back to the mizan. Take him back to the mizan. Weigh his actions again. Angels say, Ya Rasulullah, his actions have been weighed to the nearest meaning. We've done the weighing of his action. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam says, no, there's one action that's left. From this we understand the ikhtiyar of Aqa alayhi salatu wasalam, the power of our beloved Prophet sallallahu alayhi wasallam. He then is taken back to the scales. That individual's a'mal are weighed again. What we see is that his bad actions are heavier again. Aqa alayhi salatu wasalam takes a note out and puts it into his good actions. As that note is placed in his good actions, immediately his good actions outweigh his bad actions. He is taken to paradise. He asked, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, what was that you placed in my good actions? He replied, sallallahu alayhi wa sallam, that was your durood. That was your durood o salam that you would recite to me in your imagination. The angels could not record this durood. You used to recite this in your imagination, and I kept this as an amanat. I kept this for you, and I'm giving your amanat back to you on this day. This is that durood of yours. Look at the quwwah, look at the power of the healing of the Prophet. Today we have jahil people who try to evaluate the status of our beloved Prophet. Allahu Akbar. Allah has mentioned in the Quran, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ. Oh my beloved, I am exalting your remembrance for you. If Allah has taken the responsibility of elevating the status of Aqa alayhi salatu wasalam, who is a 21st century Maulvi to try to degrade the status of our beloved Prophet sallallahu alayhi wasallam. This is the maqam of our beloved Rasul. One or two final points regarding Milad Sharif. It's very important that we need to tune ourselves up that why we do this.
Yeah? Why we celebrate Milad? Did the Sahaba do it? Did Rasulullah do it? These questions you are asked all the time. Very quickly and very simply, for an intelligent person this is sufficient. That if you can write about something, then why can you not talk about that thing? Any book of Seerah you pick up, let it be from our denomination or any other denominational scholar written by. Any book that you read on Seerah begins with the Milad of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So if it's okay to write about it, why can't we talk about it? Yeah. Imam Bayhaqi narrates a narration which I share with you. His beautiful brother sat in front of me. This is for you brothers. Beautiful narration, you might have read it on my Facebook page. Imam Bayhaqi, Imam Suhaili, many of the scholars write, Shaitan screamed out 4 times. Shaitan, Iblis, he screamed and shouted 4 times. The first when he was declared Shaitan, Iblis. The first when he was declared as the rejected one. What does he do? He screamed and he shouted. The second time when he was expelled from paradise. When Allah threw him out of paradise, sent him to the earth. This was the second time when Shaitan screamed and he shouted out. The third time Shaitan screamed and cried was on the blessed birth of Aka alayhi salatu wasalam. The birth of our beloved Rasul sallallahu alayhi wasallam was the third time Shaitan actually cried and screamed. And the fourth time that Shaitan cried and screamed out loud was when Surah Al-Fatiha was revealed. In terms of our auspicious, beautiful gathering tonight, I'll elaborate on the third point. He cried and shouted out when Aka alayhi salatu wasalam was born. And we are celebrating the blessed arrival of our Rasul sallallahu alayhi wa sallam in the month of Rabi'ul Awwal. And those that scream and shout and say you're doing bid'ah, you're doing this and you're doing that, this is a question answer for them that we are following our beloved Rasul, our master, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And if you're shouting and screaming, then you know who you're following, your master, which is the Iblis. Which is who? Iblis. Because why? Iblis was the one who cried and shouted on the birth of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. I conclude on these words because no doubt Azim Shakhsiyat, Allama Sahib, Mufti Sahib will elaborate on the authenticity of Milad and so forth. But like I said, all of us need to be tooled up of why we celebrate Milad. For that reason, Hazrat Sultan Bahu Trust has prepared this document for you. Very comprehensive document that why we celebrate Mawlidun Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Once you buy this book, you become a scholar yourself of Mawlid. Yeah, you stand in the town, you stand at university, you stand at college, you go to your workplace, they come and challenge me. I know why I celebrate Milad. Because this is not any fibs in here. Quran and authentic ahadith. Yeah? Alhamdulillah, what we do, the Ahl Sunnat wal Jamaat, us people, what we do, it's not made from our culture from the subcontinent. Every single act of our worship related is directly from the Quran and Sunnah. This is why we are the Najihun, we are the successful one. That beautiful paradise that Allah describes in the Quran, that beautiful flowing canal of milk and honey, those beautiful trees that are being placed for you when you say what? When you say what? Those trees are being planted for you in paradise. Or what? Allah has prepared this for us people, inshallah. Inshallah. Say inshallah. Inshallah. So this Mawlid book, initially the price was nothing. We decided that we distribute it free. Last year there were some brothers who made some pamphlets and posters and leaflets against Milad and distributed them out in Birmingham for free. So it caused a lot of confusion. So we were going to distribute this for free, but then what we thought was that we need to put a little price on it. So people value it. You know, if you take it for free, you look at it, this let's put it on top. If you paid some money for it, you look at it properly. Yeah? Because you paid money for it. So we've kept a little price, a very little price on the book. You know how much? 50p. Which is nothing. Yeah, you can't buy a chocolate for 50p. Yeah? So 50p, that does not now mean that you only buy one. That means you buy 10, 20, 50. Go and distribute them in town. Go and distribute them in Wolverhampton University. Go and distribute them in your colleges and universities where you study. So take 50, take 100, take 10. As much as you can take. Take them, my brothers, because we need to be tooled up of why we actually commemorate and celebrate.
سامعین عزیز اوقات، جس طرح کہ میں ابھی یہ گزارش کر ہی رہا تھا کہ ہماری اس محفل پاک کے آخری مہمان خصوصی حضرت صاحبزادہ والا شان ابھی تھوڑی دیر میں تشریف لانے والے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ بھی ہماری محفل پاک کے اندر تشریف لا چکے ہیں، کیونکہ حضرت جلدی میں ہیں، اور انشاءاللہ ہم یہ جناب کے پاس جتنا بھی وقت ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ جو مناسب سمجھے اس آڈینس کے لیے، اس پبلک کے لیے جو ایڈریس جس طرح مناسب سمجھے فرمائیں۔ حضرت کی آمد سے پہلے ایک محبت والا نعرہ اور پھر حضرت سٹیج پہ تشریف لاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر۔ بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دین ہماؤس، گر بہو نہ رسیدی تمام بھولا بیست۔ زندگی میں ایک مرتبہ پھر اللہ کریم جل وعلا شانہ نے ہمیں یہ ماہ مبارک نصیب فرمایا ہے۔ اس کی برکات کو سمیٹنا اور اس میں پھیلی ہوئی رحمتوں سے فیض یاب ہونا ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے بھیجا تو ہم نے محبوب کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر ہے، لیکن احسان اہل ایمان پر ہے۔ ہم نے دین کے بارے میں واقفیت حاصل کرنی ہے، کیونکہ بے شمار دعوے ہیں، بے شمار کلیمز ہیں، اور کوئی بھی کلیمی جو ہوتا ہے وہ اپنے ہی آپ کو سچا سمجھتا ہے، لیکن سچائی کا معیار یہ نہیں کہ کون اپنے آپ کو سچا کہہ رہا ہے، سچائی کا معیار یہ ہے کہ کون اللہ کی منشا پر کام کر رہا ہے اور اس کے پیارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش پاک کی تلاش میں نکلا ہوا ہے۔ تو ہم نے آج یہی بات سمجھنی ہے کہ بینگ اہل سنت والجماعت، ویئر وی اسٹینڈ، is it valid to claim that the Ahl Sunnah wal Jamaat are the people to whom Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gave glad tidings of paradise? اس کے لیے آپ کو دو باتیں ذہن میں رکھنی ہوں گی کہ دین متین کی سب سے جو شاندار شکل ہے اور جو فیضان بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھوٹا، اس کا بہترین مرجع اور اس کا بہترین مرکز اور فوکس ہستیاں جو ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، جن کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ Those people
who are in my company, my companions, they are like the stars. ویسے تو اصول یہی ہے کہ جب بھی ستارہ ابھرے گا وہ چمکے گا، لیکن جن ستاروں کی بات میں کر رہا ہوں ان کے بارے میں اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ ستارے ہیں جو ڈوبنے والے نہیں ہیں، یہ وہ ہیں ان کی چمک کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، کم نہیں ہوگی۔ 1400 سال کے بعد بھی اگر کسی نے ان سے پیار کر لیا اور کسی نے ان کی پیروی کر لی اور کسی نے ان کو اپنا مقتدا بنا لیا تو ان چمکتے ہوئے ستاروں میں سے مقتدی بننے والوں کو روشنی اور ہدایت کا نور مل جائے۔ So brothers, is very clear. The understanding about deen is through Sahaba Kiram, is through the companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Now we have to focus and to understand what was the attitude and what was the behavior of Sahaba Kiram with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سر کی آنکھوں سے دیکھا اور مانا اور مان کر پھر ایسا دیکھا کہ کسی اور کو دیکھنے کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوئے۔ ہم دیکھتے ہیں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں غار ثور میں پہنچے اور سارے سوراخ بند کر دیے اور ایک سوراخ جو باقی رہ گیا تھا اس پر اپنا پاؤں مبارک رکھ دیا، اور جب سانپ نے ڈسنا شروع کر دیا، سانپ ڈستا رہا اور یہ نبی کو دیکھتے رہے۔ اور حضرت سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو نے اس موقع پر کلام کیا کہ اے تن میرا چشمہ ہوئے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں۔ سانپ نے ایک مرتبہ نہیں ڈسا، 2 مرتبہ نہیں ڈسا، بار بار ڈسا، دشمنی میں نہیں ڈسا، اس محبت میں ڈسا کہ میں بھی تو صدیوں سے یہاں انتظار کر رہا ہوں۔ حضرت میاں محمد صاحب میاں محمد باقر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سانپ کی آرزوؤں کو پیش کیا، آسے آسے عمر گزاری جھلے خار ہزاراں، مالی باغ ویکھن نہیں دیندا اج آئیاں جدوں بہاراں۔ حضرات گرامی، اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک شام ایسی بھی آئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اقدس مولا علی کی گود میں رکھ دیا، وہاں صدیق اکبر کو جشن منانے کا موقع دیا، یہاں مولا علی کو موقع دے دیا کہ پیارے علی تم بھی تو چاہتے ہو آنکھ تمہاری ہو چہرہ مصطفیٰ کا، پیارے ابو بکر تم بھی تو چاہتے ہو آنکھ ابو بکر کی ہو چہرہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔ اور آج علی کی گود میں آمنہ کے لال نے اپنا سر اقدس رکھ دیا، علی دیکھتے رہے، سورج ڈوبتا رہا، اور جب سورج ڈوب گیا اور بڑھتے ہوئے اندھیروں نے علی کے وجدان پر دستک دیتے ہوئے سوال کیا، اے علی تو وہ ہے جس کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی اور آج سورج ڈوب گیا ہے۔ علی پاک نے آنکھیں کھولی، ڈوبے ہوئے سورج کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یبکیک یا علیو، علی کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی آقا نماز قضا ہو گئی۔ کیا علی کو نہیں پتا تھا کہ قضا ہو جائے تو کیسے پڑھی جاتی ہے؟ پتا تھا۔ عرض کی آقا
اس لیے رو رہا ہوں کہ نماز قضا ہو گئی ہے۔ کملی والے کریم نے ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کیا تاکہ علی کی محبت پر داغ نہ لگ جائے کہ اگر علی نبی کو دیکھنے میں مگن ہو کر نماز قضا کر ہی بیٹھا ہے تو وہ قضا نہ رہے، وہ ادا ہو جائے۔ آج لوگ پوچھتے ہیں دین کے بارے میں، ہمارے بہت سارے نوجوان یہ سوال کرتے ہیں جب ہم بلال مسجد میں آتے ہیں مولانا کا خطبہ کوئی اور ہوتا ہے، جب فلاں مسجد میں جاتے ہیں تو وہاں تو کوئی اور تشریح ہوتی ہے۔ بہت سارے سوالات اگر آپ فیس بک میں جائیں اور دنیا انٹرنیٹ کی دنیا میں جائیں تو اب ایک سوال آپ پر کیا جاتا ہے، کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے میلاد منایا؟ کیا اس دور میں میلاد ہوتا تھا؟ حضرات، میلاد کی انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں۔ میلاد اس پروسیس کو کہتے ہیں جس میں کوئی انسانی وجود پیدا ہوتا ہے۔ تو کسی پیدا ہونے کے عمل کو، ہر پیدا ہونے کے عمل کو تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنسر لے کے جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, "Oh the people, listen, this is my milad, this is my birth, when I was born." جب میں پیدا ہوا اور میرے قدم زمین پر لگے تو اللہ نے ان قدموں کی برکت سے ساری زمین کو مسجد بنا دیا، ساری زمین کو پاک کر دیا۔ So if it is milad because of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, but the whole earth was turned into mosque and it was purified، تو پھر آج یہ سوال اس کی کیا حیثیت ہے؟ What is the status of this question? کہ did the Sahaba, did the milad? When Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telling us, this is my milad. And again, if just think about that gathering, then in the presence of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the companions were gathered in mosque of Prophet sallallahu alaihi wasallam, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said to Hazrat Hassan, one of the companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Oh my dear Hassan, come forward and stand up on my minbar and praise me." What we do in Milad, we recite Quran, we praise Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in the form of poetry, in the form of speeches. اگر یہ میلاد ہے اور واقعی یہی میلاد ہے تو ہم تو وہ کام کر رہے ہیں جو الف لام میم سے لے کر والناس تک قرآن میں ہو رہا ہے۔ If Allah subhanahu wa ta'ala says, "Warafana laka zikrak," oh my dear Muhammad sallallahu alaihi wasallam, I have taken the responsibility of upraising your remembrance. And what is that? Practically, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah and his angels, when Allah is doing, what is the need of the angels? They should do. But Allah says, whosoever is mine, he will do the same what I am doing. Allahu Akbar. And again Allah subhanahu wa ta'ala says, when Allah is sending durood and his angels are sending durood,
if you are the people of Iman, Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, you must send durood and you must salute Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, being thinking that you are following the sunnah of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ سنت سے پاک ہے, اللہ کچھ کرنے سے پاک ہے, لیکن نبی کے ذکر کو کرنے کا جھنڈا تو خود پروردگار نے بلند کیا ہوا ہے. اور حضرات, آج میں سمجھتا ہوں لاسٹ اینڈ فائنل when we pray, in our prayers is obligatory to us to say assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. And when someone says assalamu alaykum to anyone, اور یہ اگر سمجھ کر سلام کیا جائے کسی کو کہ وہ ہے ہی نہیں, تو سمجھ نہیں آئے گی. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اہل قبور پر سے گزرتے ہوئے صحابہ کو یہ تعلیم دی کہ جب بھی کبھی تمہارا گزر اہل قبور پر سے ہو تو ان کو السلام علیکم یا اہل القبور کہا کرو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, if we say assalamu alaikum ya ahl al-qabur, ya ahl al-maghfirah, ya ahl al-dayyar, they are dead, they can't listen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, no, they listen and they answer, but you can't listen. یہ تو مسلمان, عام مسلمان کا حال ہے. تو جب کوئی امتی آمنہ کے لال کو سلام پیش کرے, and again after the declaration of La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the first pillar of Islam is to perform namaz. It's not joke. And in your prayers is obligatory that you have to salute to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. تو اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے, مولا اس کلام کی اہمیت کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ کلام ہے جو میں نے اپنے حبیب کو آسمانوں سے آگے, جنتوں سے آگے, عرش سے آگے, سدرہ سے آگے, مکان سے آگے, لا مکان کو بھی مدینے والے کا مکان بنا کر ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کی عظمتوں سے سرفراز کرتے ہوئے جب فاصلے سمٹ گئے, دو کمانیں مل گئیں, دو کمانیں مل گئیں, اور ایسا قرب جتنا دو کمانے ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں تو اللہ فرماتا ہے یہ دو نظر آ رہی ہیں, او ادنا اور قریب آ جائیں. مولا جب تو نے یہ کلام کیا, تو نے تو اپنے پاس بلا کر, پردے اٹھا کر, جلوے دکھا کر فرمایا, اور ہم یہاں وولورہمپٹن سے ہزاروں میل دور نبی کو پکار رہے ہیں, سمجھ نہیں آ رہی. حالانکہ تو دور سے بھی کہے تو قریب سے بن جاتا ہے, لیکن ہمارے لیے تو ایشو ہے کہ ہم اتنی دور سے یہ پیغام کس کے ہاتھ دے رہے ہیں. آواز آئی, تم یہاں سے پکارو, مدینے والا مدینے سے تمہاری پکار سنے گا. اور اگر نہیں سنے گا تو کہا کیوں جا رہا ہے؟ اور اگر کہا جا رہا ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ سن رہے ہیں, اور جب مان لیا کہ سن رہے ہیں تو پھر یار یہ قبرستان والا تو تمہارے سلام کا جواب دیتا ہے, اور وہ مدینے والا کیوں نہیں جواب دے. آخری بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں, اور یہ وہ منظر ہے
جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا کہ حشر کے میدان میں باپ بیٹے سے، بھائی بھائی سے، دوست دوست سے بیزار ہوگا، حتیٰ کہ آپ کا وجود آپ کے جرموں کی گواہی دے گا، یہ ہاتھ گواہی دیں گے، یہ آنکھیں گواہی دیں گی آپ کے خلاف۔ ایسے عالم میں گناہگار آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، ہماری سفارش کیجئے، we are looking for intercession۔ حضرت آدم علیہ السلام will say اذهبوا الى غیری، I am not the person، that's the other one۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی فرمائیں گے اذهبوا الى غیری۔ 1,00,000 اور کئی ہزار نبی اور رسول فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، ہم نہیں ہیں، وہ کوئی اور ہے۔ بڑے مزے کی بات عرض کر رہا ہوں، آپ کی خاموشی میں بھی بڑا پیار ہے۔ جب خاموشی میں اتنا پیار ہے تو بولنے میں کتنی للکار ہوگی، بولنے میں کتنا لطف ہوگا۔ ویسے ہر وقت نہیں بولنا چاہیے، لیکن جب موقع مل جائے اللہ کا نام لینے کا تو بولنا چاہیے۔ کیوں بولنا چاہیے؟ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے ادھر سے تم بولنا، ادھر سے میں بولوں گا۔ اذکرونی اذکرکم۔ یہ خطیب کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بولے، یہ آپ کی ضرورت ہے کہ آپ بولے، اللہ کا نام لیں، اور اللہ کا نام اس وقت لیں جب کملی والے کی تعریف ہو رہی ہو، اللہ کو بھی پیار آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے میرا نام لینے والا، میرا ذکر کرنے والا یہ جان لے کہ صرف وہ نہیں میرا ذکر کر رہا ہے، میں بھی اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ اکیلا ہے تو میں بھی اکیلا کر رہا ہوں، جماعت بنا کے کر رہا ہے تو میں اس سے بہتر جماعت فرشتوں میں اس کا ذکر کروں گا۔ حضرات گرامی، آج امت کو منتشر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کاش کفر کی اس سازش کو ہم سمجھ سکیں، فرقہ واریت کی لعنت سے بچ سکیں۔ کلمہ پڑھنے والوں کو کہا تو یہ جا سکتا ہے، یہ ہر کلمہ بھی پڑھتا ہے لیکن مسجد میں بلاسٹ بھی کرتا ہے، اور یہ اسی طرز کے مسلمان ہیں جنہوں نے 1400 سال پہلے نبی کی بارگاہ میں رہتے ہوئے، نبی کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہوئے، آپ کو تو اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ سارے مسلمان اچھے ہوتے ہیں، لیکن عبداللہ ابن ابی کون تھا؟ رئیس المنافقین۔ نمازیں نبی کے پیچھے پڑھتے تھے اور باہر نکل کر کہتے تھے اگر نبی کے پاس علم ہوتا تو ہماری بغلوں میں جو ہم نے بت رکھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں نہ جانتے۔ پھر ایک دن آ گیا، آمنہ کے لال بول پڑے، فرمایا فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، تم منافق ہو، میری مسجد سے نکل جاؤ۔ تو کیا ہمیں چاہیے نہیں تھا کہ ہم عہد کرتے تو ایک وقت جلا، ہم اپنے اس بیٹے کا سینہ پیش کریں گے جس کو ڈاکٹر تو ہم بنانا چاہتے ہیں لیکن اس کے سینے میں قرآن محفوظ کر کے اس کو ڈاکٹر بنائیں۔ کاش ہمارا جواب وہ نہ ہوتا کہ مسلمان ہے تو اس کو بھی بلاسٹ کر دو، نمازی ہے تو اس کو بھی بلاسٹ کر دو۔ کاش ہمارا جواب یہ ہوتا کہ ہم ہر دفعہ ناموس رسالت کے حسین دامن پر جو داغ لگا رہا ہے کفر، اس کو دھونے کے لیے اپنی آخری سانس بھی پیش کر دیں گے۔ مسجد آ جائے تو فرشتے پناہ مانگے کہ کب جائے گا باہر۔ ایسا نمازی کیوں نہیں ہم بنتے کہ ہمارے چہروں پر مسکراہٹیں آ جائیں، اور عقیدہ کیا ہو، نظریہ کیا ہو، جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے۔ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جو اپنی بارگاہ میں آتے ہوئے رونے والوں کو مسکراہٹیں دے کر واپس بھیجتا ہے۔ اگر صرف آج سے میلاد مصطفیٰ کا یہ گفٹ لے جاؤ
کہ مسجد میں آؤ تو مسکراتے ہوئے. بڑی دیر سے آپ مسکرائے نہیں, ذرا مسکرا کے دکھائیں نا. آج ایک نئی سنت, داڑھی رکھنا ہر بندے کے بس میں نہیں ہے, دستار پہننا ہر بندے کے لیے آسان نہیں ہے. جو بھی اسلامی طرز کا لباس ہے ہر بندہ وہ نہیں پہن سکتا. لیکن بھائی مسکرانا تو یہاں فیشن ہے, پروفیشن ہے. اور یہ مسکراہٹیں اگر کفر سیکھ کر اسلام سے اپنا بزنس اسٹیبلش کر سکتا ہے, ان مسکراہٹوں کی وجہ سے اگر دفتر آباد ہو سکتے ہیں, تو میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں ذرا سوچو, گھر میں مسکراتے ہوئے جاؤ, اور جب تم تھکے ہارے گھر میں جاؤ تو مسکراتی گھر والی تمہارا استقبال کرے. یہ ڈائیورسز, یہ لڑائی جھگڑے, ساس اور بہو ایک دوسرے کو مسکراتے ہوئے قبول کریں. لیکن یہ ماحول پیدا کرنے کے لیے ہمیں 1400 سال پہلے مدینے والے کے قدموں میں پہنچنا ہوگا, اور ہمیں اپنی مساجد سے ہی کام کرنا ہوگا. اپنی مساجد کے اندر وہ ماحول بنانا ہوگا جو مسجد نبوی کا ماحول تھا. حضرات گرامی, ایک مہمان کی بات سنا کر بات ختم کرتے ہیں. ماحول تھا مسجد نبوی کا, جب کوئی مسجد نبوی میں آ جاتا تو اسے مہمان مصطفیٰ تصور کیا جاتا تھا. آج ایک ایسا ہی مہمان آیا ہے جس کی کسی سے کوئی واقفیت نہیں ہے, جس کی کسی سے کوئی برادری نہیں ہے, کوئی نہیں جانتا یہ آنے والا کون ہے. میرے نبی نے فرمایا یہ میرا مہمان ہے, جاؤ میرے فلاں حجرے پہ دستک دو, فلاں پہ دستک دو, اس کے لیے کھانے کو بندوبست کرو. عرض کیا گیا آقا, ہم جس حجرے پر دستک دیتے ہیں اندر سے آواز آتی ہے آج اس حجرے میں فاقہ ہے, گھر میں کھانے کو کچھ نہیں. پھر میرے اور آپ کے نبی نے اپنے عاشقوں کی طرف دیکھا, ساری نگاہیں جھک گئیں. لگتا تھا آج مدینے میں رہنے والا ہر عاشق رسول فاقے سے ہے, گھر میں کھانے کو کچھ نہیں. آخر ایک صحابی کھڑے ہو گئے, حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مہمان مجھے دے دیجئے. میرے آقا نے انہیں عطا کر دیا. گھر لے گئے, خبر ان کو بھی نہیں گھر میں کچھ ہے یا نہیں. گھر پہنچے, بیوی نے بتایا میں اور تم تو دونوں آج فاقے سے رہیں گے, البتہ بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا پڑا ہے وہی مہمان کو کھلا دیتے ہیں. حضرات گرامی دسترخوان سج گیا, مہمان بھی بیٹھ گیا, میزبان بھی بیٹھ گیا, لیکن کھانا اتنا تھوڑا تھا کہ ایک ہی کا آدمی کھا سکتا تھا. دیا بجھا دیا, چراغ گل کر دیا, مہمان کھاتا رہا, میزبان منہ ہلاتا رہا. اور فجر کی نماز میں جب ابو طلحہ انصاری مسجد میں پہنچے, اللہ کے حبیب نے سینے سے لگاتے ہوئے فرمایا مبارک ہو اب تمہیں اے میرے صحابی, اللہ نے تمہاری وہ ایثار کی کیفیت قبول کر لی اور تمہارے حق میں اللہ کا قرآن نازل ہو چکا ہے. اور اللہ فرما رہا ہے خود حاجت رکھتے ہیں لیکن اپنی حاجت کو لوگوں کی حاجت پر قربان کر دیتے ہیں. اگر آج ہم یہ ماحول بنا لیں, اگر آج ہم اپنی مساجد کے اندر مسجد نبوی کا رنگ پیدا کر لیں, تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اس امت کو بچانے کے لیے جتنے حربے کیے جا رہے ہیں وہ شاید کام نہ آ سکے, لیکن میرے نبی کی اداؤں پر قربان ہو جانے کا یہ جذبہ جو ہے یہ اس امت کو ایک دفعہ پھر امت اور امت واحدہ بنا دے. اور بس میں اسی پر بات ختم کرتے ہوئے آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ناموس رسالت پر جو داغ لگائے جا رہے ہیں اس کو دھونے کے لیے ریلیاں بھی ہوئیں, اجتماعات بھی ہوئے, کانفرنسیں بھی ہوئیں, احتجاج بھی ہوا, یوٹیوب کے دفاتر کے سامنے بھی ہوا, برٹش پارلیمنٹ کے سامنے بھی ہوا, امریکن امبیسی کے سامنے بھی ہوا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ احتجاج ہو گیا, کام ہوا یا نہیں ہوا.
ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہم نے ناموس رسالت کے جھنڈے کو گرنے نہیں دینا ہے، اور آج میلاد مصطفیٰ کے اس موقع پر ہم نے یہ عہد و پیمان کرنا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر بھی اپنے بچوں کو یہی تلقین کریں گے کہ ہے تم میں کوئی ایسا جو غازی المدین شہید بن سکے، ہے تم میں کوئی ایسا جو غازی عامر چیمہ شہید بن سکے، ہے تم میں کوئی ایسا جو غازی مرید حسین شہید بن سکے۔ اور وہ منظر تو دیکھنے والا ہوگا۔ حضرات، موت ایک حقیقت ہے جس سے فرار نہیں ہو سکتا انسان، جس کا انکار نہیں کر سکتا۔ جب یہ آ جاتی ہے تو پھر کوئی دلیل کام نہیں آتی ہے۔ مرنا تو ہے حضرات، بیماری سے مرنے کی بجائے، ایکسیڈنٹ سے مرنے کی بجائے کیوں نہ ایسی موت مرے کہ ادھر سے روح نکلے ادھر پردہ اٹھ جائے مدینے والا۔ اگر میاں والی جیل کے در و دیوار کو یاد کرو، جب حضرت غازی المدین شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تختہ دار پہ کھڑا کیا گیا، آپ کے چہرے کی مسکراہٹ، آپ کی آنکھوں کا نور اور آپ کے لبوں پر درود و سلام کا ورد، اسے دیکھ کر قاتل جلاد جو تھے وہ کانپ اٹھے، کہنے لگے اے نوجوان، اور 17 سال کی اٹھتی نوجوانی، ہم نے بڑے بڑے مرتے دیکھے ہیں لیکن یوں مسکرا کر موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کسی کو مرتے نہیں دیکھا، کچھ رات سے پردہ ہی اٹھا دو۔ آپ نے اس وقت جلال میں آ کر فرمایا میں کیوں نہ مسکراؤں، وہ دیکھو، یوں کہا نا وہ دیکھو، تو سامنے آمنہ کے لال کھڑے۔ حضرات گرامی، مرنا تو ہے، ایڑیاں رگڑ کر مرنے کی بجائے ناموس رسالت پر قربان ہو جا کر مر جائیں تو یہ موت نہیں، یہ زندگی بن جائے گی۔ اس لیے آج اس عہد و پیمان کے ساتھ آخری خطاب سنیے گا۔ اس ملک کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ یہاں بڑے بڑے خطیب آئے، لیکن خطیب ملت حضرت علامہ خان محمد قادری صاحب جس انداز میں لوگوں کے دلوں میں عشق رسول اتار رہے ہیں، جس طرح نوجوانوں کی آبیاری ہو رہی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں تخبیر ٹی وی، اور آپ دیکھ رہے ہیں برمنگم آستانے بہو پر قرآن اکیڈمی کا قیام، اور اس ملت کے نوجوانوں مسجد آ جائے تو فرشتے پناہ مانگے کہ کب جائے گا باہر۔ ایسا نمازی کیوں نہیں ہم بنتے کہ ہمارے چہروں پر مسکراہٹیں آ جائیں، اور عقیدہ کیا ہو، نظریہ کیا ہو، جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے۔ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جو اپنی بارگاہ میں آتے ہوئے رونے والوں کو مسکراہٹیں دے کر واپس بھیجتا ہے۔ اگر صرف آج سے میلاد مصطفیٰ کا یہ ایک گفٹ لے جاؤ کہ مسجد میں آؤ تو مسکراتے ہوئے، بڑی دیر سے آپ مسکرائے نہیں، ذرا مسکرا کے دکھائیں نا۔ آج ایک نئی سنت، داڑھی رکھنا ہر بندے کے بس میں نہیں ہے، دستار پہننا ہر بندے کے لیے آسان نہیں ہے، جو بھی اسلامی طرز کا لباس ہے ہر بندہ وہ نہیں پہن سکتا، لیکن بھائی مسکرانا تو یہاں فیشن ہے، پروفیشن ہے۔ اور یہ مسکراہٹیں اگر کفر سیکھ کر اسلام سے اپنا بزنس اسٹیبلش کر سکتا ہے، ان مسکراہٹوں کی وجہ سے اگر دفتر آباد ہو سکتے ہیں، تو میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں ذرا سوچو، گھر میں مسکراتے ہوئے جاؤ، اور جب تم تھکے ہارے گھر میں جاؤ تو مسکراتی گھر والی تمہارا استقبال کرے۔ یہ ڈائیورسز، یہ لڑائی جھگڑے، ساس اور بہو ایک دوسرے کو مسکراتے ہوئے قبول کریں، لیکن یہ ماحول پیدا کرنے کے لیے ہمیں 1400 سال پہلے مدینے والے کے قدموں میں پہنچنا ہوگا، اور ہمیں اپنی مساجد سے ہی کام کرنا ہوگا، اپنی مساجد کے اندر وہ ماحول بنانا ہوگا جو مسجد نبوی کا ماحول تھا۔ حضرات گرامی، ایک مہمان کی بات سنا کر بات ختم کرتے ہیں۔ ماحول تھا مسجد نبوی کا
جب کوئی مسجد نبوی میں آ جاتا تو اسے مہمان مصطفیٰ تصور کیا جاتا تھا۔ آج ایک ایسا ہی مہمان آیا ہے جس کی کسی سے کوئی واقفیت نہیں ہے، جس کی کسی سے کوئی برادری نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا یہ آنے والا کون ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یہ میرا مہمان ہے، جاؤ میرے فلاں حجرے پہ دستک دو، فلاں پہ دستک دو، اس کے لیے کھانے کو بندوبست کرو۔ عرض کیا گیا آقا ہم جس حجرے پر دستک دیتے ہیں اندر سے آواز آتی ہے آج اس حجرے میں فاقہ ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ پھر میرے اور آپ کے نبی نے اپنے عاشقوں کی طرف دیکھا، ساری نگاہیں جھک گئیں، لگتا تھا آج مدینے میں رہنے والا ہر عاشق رسول فاقے سے ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ آخر ایک صحابی کھڑے ہو گئے، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مہمان مجھے دے دیجئے۔ میرے آقا نے انہیں عطا کر دیا، گھر لے گئے، خبر ان کو بھی نہیں گھر میں کچھ ہے یا نہیں۔ گھر پہنچے، بیوی نے بتایا میں اور تم تو دونوں آج فاقے سے رہیں گے، البتہ بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا پڑا ہے وہی مہمان کو کھلا دیتے ہیں۔ حضرات گرامی دسترخوان سج گیا، مہمان بھی بیٹھ گیا، میزبان بھی بیٹھ گیا، لیکن کھانا اتنا تھوڑا تھا کہ ایک ہی کا آدمی کھا سکتا تھا۔ دیا بجھا دیا، چراغ گل کر دیا، مہمان کھاتا رہا، میزبان منہ ہلاتا رہا۔ اور فجر کی نماز میں جب ابو طلحہ انصاری مسجد میں پہنچے، اللہ کے حبیب نے سینے سے لگاتے ہوئے فرمایا مبارک ہو اب تمہیں اے میرے صحابی، اللہ نے تمہاری وہ ایثار کی کیفیت قبول کر لی اور تمہارے حق میں اللہ کا قرآن نازل ہو چکا ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے خود حاجت رکھتے ہیں لیکن اپنی حاجت کو لوگوں کی حاجت پر قربان کر دیتے ہیں۔ اگر آج ہم یہ ماحول بنا لیں، اگر آج ہم اپنی مساجد کے اندر مسجد نبوی کا رنگ پیدا کر لیں، تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اس امت کو بچانے کے لیے جتنے حربے کیے جا رہے ہیں وہ شاید کام نہ آ سکے، لیکن میرے نبی کی اداؤں پر قربان ہو جانے کا یہ جذبہ جو ہے یہ اس امت کو ایک دفعہ پھر امت اور امت واحدہ بنا دے۔ اور بس میں اسی پر بات ختم کرتے ہوئے آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ناموس رسالت پر جو داغ لگائے جا رہے ہیں اس کو دھونے کے لیے ریلیاں بھی ہوئیں، اجتماعات بھی ہوئے، کانفرنسیں بھی ہوئیں، احتجاج بھی ہوا، یوٹیوب کے دفاتر کے سامنے بھی ہوا، برٹش پارلیمنٹ کے سامنے بھی ہوا، امریکن امبیسی کے سامنے بھی ہوا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ احتجاج ہو گیا، کام ہوا یا نہیں ہوا۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہم نے ناموس رسالت کے جھنڈے کو گرنے نہیں دینا ہے، اور آج میلاد مصطفیٰ کے اس موقع پر ہم نے یہ عہد و پیمان کرنا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر بھی اپنے بچوں کو یہی تلقین کریں گے کہ ہے تم نے کوئی ایسا جو غازی المدین شہید بن سکے، ہے تم نے کوئی ایسا جو غازی عامر چیمہ شہید بن سکے، ہے تم میں کوئی ایسا جو غازی مرید حسین شہید بن سکے۔ اور وہ منظر تو دیکھنے والا ہوگا۔ حضرات موت ایک حقیقت ہے جس سے فرار نہیں ہو سکتا انسان، جس کا انکار نہیں کر سکتا۔ جب یہ آ جاتی ہے تو پھر کوئی دلیل کام نہیں آتی ہے۔ مرنا تو ہے حضرات، بیماری سے مرنے کی بجائے، ایکسیڈنٹ سے مرنے کی بجائے کیوں نہ ایسی موت مرے کہ ادھر سے روح نکلے ادھر پردہ اٹھ جائے مدینے والا۔ اگر میاں والی جیل کے در و دیوار کو یاد کرو، جب حضرت غازی المدین شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تخت دار پہ کھڑا کیا گیا، آپ کے چہرے کی مسکراہٹ، آپ کی آنکھوں کا نور اور آپ کے لبوں پر درود و سلام کا ورد، اسے دیکھ کر قاتل جلاد جو تھے وہ کانپ اٹھے، کہنے لگے اے نوجوان، اور 17 سال کی اٹھتی نوجوانی، ہم نے بڑے بڑے مرتے دیکھے ہیں لیکن یوں مسکرا کر موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کسی کو مرتے نہیں دیکھا، کچھ رات سے پردہ ہی اٹھا دو۔ آپ نے اس وقت جلال میں آ کر فرمایا میں کیوں نہ مسکراؤں، وہ دیکھو، یوں کہا نا وہ دیکھو، تو سامنے آمنہ کے لال کھڑے۔ یا
یا نبی یا اہل سنت الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین سبحان اللہ والصلاة والسلام على سید المرسلین. تو آیا ہوگا جس نے انسان کے ذہن کو بدلایا ہوگا، اور وہ بیٹی جو زندہ ماری جا رہی تھی اس کو صحن میں بلایا ہوگا، اس کو کاندھے پہ بٹھایا ہوگا، آخر کوئی تو آیا ہو. پھر یاد رکھیں یہ صرف مکے تک نہیں، قرآن مجید 14واں سپارہ اللہ خود بتاتا ہے کہ اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا. جس بندے کو خبر دی جاتی تھی تیرے گھر بچی پیدا ہوئی، اللہ خود بتاتا ہے کہ ان کے چہرے غصے سے کالے ہو جاتے ہیں. وہ قدیم اپنی انگلیاں کاٹتے اور کہتے یہ بچھو کہاں سے پیدا ہو گیا. اب دادا، نانا، تایا، چچا، ماموں، بھائی، پورا قبیلہ وہاں اکٹھا ہوتا. اب قرآن کہتا ہے یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ. تب تک وہ گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے جب تک اپنی بچی کو ذبح نہیں کر دیتے، تب تک چھپے رہتے تھے، منہ نہیں دکھاتے تھے. کیوں منہ نہیں دکھاتے تھے؟ اللہ فرماتا ہے ایوم سے کہو علی ہون ام یدسہ فی التراب. فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ جب تک اس وجود کو مٹائیں گے نہیں ہم اپنی حویلی سے باہر جائیں گے نہیں. اب بچی کیا پیدا ہوئی، قیامت ٹوٹ پڑی گھر پہ. اب دادا اٹھتا، وہ کہتا میرا فیصلہ یہ ہے کہ اس گندے وجود کو اٹھاؤ، اس بچی کو چوک پہ لے جاؤ، چوک پہ رکھ کے اس کے چھوٹے بدن کو ٹوکے سے اس کی گردن اڑاؤ تاکہ دنیا دیکھے، پتا چلے ہم عزت والے ہیں. اللہ اکبر. یہ کون دشمن ہے؟ غیر نہیں. دادا اس سے زیادہ پیار کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اب دادا کہتا ہے میرا یہ فیصلہ. نانا اٹھتا، وہ کہتا یہ فیصلہ کمزور ہے، میرا فیصلہ یہ ہے اس بچی کو اٹھاؤ، پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاؤ اور اس کو لٹکا کے روڑے کی طرح ساری دنیا کو دکھاؤ، پھر زمین پہ روڑے کی طرح مارو تاکہ اس کے جسم کے ٹکڑے اڑ جائیں، دنیا دیکھے اور پتا چلے ہم شان والے. اللہ اکبر. اب باپ اٹھتا، وہ کہتا نا یہ تم نے بہت کمزور فیصلہ کیا. باپ، بچی کا باپ اٹھ کے کہتا کہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں اس کو اٹھاؤں گا، اس کی ماں کے سینے پہ رکھوں گا اور اس کے سر پہ ہاتھ دھروں گا، دوسرا ہاتھ بدن پہ رکھوں گا. جیسے مولی سے پتے مروڑے جاتے ہیں، جس ماں نے اسے جنم دیا ہے اس کے سینے پہ اس کی گردن مروڑ دوں گا. میں رشتہ زندگی کا توڑ دوں گا، دو کو سزا کٹھے دوں گا تاکہ آئندہ کسی ماں کی گود میں ایسی بچی پیدا ہی نہ ہو. آپ دیکھ رہے ہیں ایک بچی پہ مارنے کے لیے پورا قبیلہ جمع ہے. کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. عزت اسی کا نام ہے. اب خدا کے قرآن سے پوچھو مولا تو نے روکا، تو نے ٹوکا؟ اللہ کا قرآن تو یہ کہتے ہیں اللہ ما یحکمون، جو انہوں نے کیا بہت برا کیا. یہ تو قرآن نے کہہ دیا کہ برا کیا، پر میرا سوال یہ ہے پیارے لوگوں، میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، سوچے آخر کون آیا تھا جس نے اس سوچ
کو بدلایا تھا, جس نے بیٹی کو بیٹی بنایا تھا, آج بیٹی جب گھر میں آتی ہے ماں اسے سجاتی ہے, پری بناتی ہے. کیا ایسے ہی پری تھی یا کسی نے کرم کمایا ہے؟ جس نے یہ کرم کمایا ہے, ہم نہیں جانتے کیا دلیل ہے, ہم نے اس کا میلاد منایا. یہ کیا دلیلیں ہیں؟ یہ دلیل بڑا ہے وہ مومن ذلیل جو اتنا کھائے اور یاد بھی نہ آئے. کیوں جی؟ جو شریفوں کی کوئی نشانیاں ہوتی ہیں. سبحان اللہ. شریف وہ ہوتے ہیں جو گنڈیری کھا کے یاد رکھتے ہیں, کمینے وہ ہوتے ہیں بکرا کھاتے ہیں, چوک میں جب سامنے آتے ہیں کہتے ہیں ذرا گیپ رکھ. اسی لیے میاں صاحب نے ٹھیک کہا کہ اصلاً جن کی کریے تے نسلوں تک نہیں بھول دے. ہمیں یاد ہے وہ ذرا آج اگر بیٹی سے باپ پیار کرتا ہے تو یاد رکھو یہ کون ہے جس نے پیار جتایا ہے, یہ ڈھنگ سکھایا ہے, وہی جو ربیع الاول میں آیا ہے. اسی لیے ہم نے اس کا جشن منایا ہے. وہ یہ 4 فٹے ٹکے کے لیڈروں کے سیمینار مناتے ہو, ان کے لیے ہوٹل بک کرواتے ہو, ان کے لیے جشن مناتے ہو, مذہبی لیڈروں کے دن مناتے ہو, سیاسیوں کے مناتے ہو, جنہوں نے دیا کیا ہے قوم کو, لوٹا ہے لیکن صدقے تیرے مدنی میرے اکے ہی پھیرے. پوری کائنات کو اکٹھا کرو اور ترازو اپنے ہاتھ میں دھرو, ان تمام کائنات کے علماء, لیڈرز, پیشوا, پیر, فقیر, ان کے احسانات, ان کی سروسز ترازو کے ایک پلڑے میں دھرو, اور میرے نبی کی ایک رات ایک پلڑے میں دھرو, وزن تم خود کرو, نتیجہ یہی نکلے گا. محبوب سبھے رکھ ایک پاسے, وہ نازک متوارا ایک پاسے, تلوار دو دستی ایک پاسے, اندے ابرو دا اشارہ ایک پاسے, سارے نبی تے مرسل ایک پاسے, ساڈا نبی پیارا ایک پاسے. تھوڑا سا دماغ پہ زور دے, بچیوں کا حال تھا کیا؟ صحابی روتا روتا آیا, یا رسول اللہ میں نے میری ایک بیٹی ہوئی. سرکار نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ کہا میری حضور بیٹیاں جب پیدا ہوتی تھی میں اس ڈر سے بچیوں کا گلا خود دبا دیتی تھی, انہیں پتا ہوتا تھا اگر یہ زندہ رہی تو میرے سینے پہ رکھ کے ماری جائے گی. اب ماں اپنے سینے کے دکھ سے بچنے کے لیے اس کی گردن مروڑ دیتی, خود مار ڈالتی تھی, یعنی دل نہیں کرتا تھا پر قتل کر دیتی تھی بیٹی کو. اللہ اکبر. پوری دنیا میں اندھیرا تھا, عزت تھی بیٹیوں کو مار ڈالنا, شان تھی, وقار تھا. صحابی کہتے ہیں میرے آقا میری بیوی نے میرے ڈر سے میری بچی کو جس کو جنم دیا اس نے اسے جنگل میں پھینک آئی, اور جنگل میں پھینک کے یہ امید لگا بیٹھی شاید زندہ رہے, پر حضور وہ زندہ رہی, وہ جنگلوں میں چلتی رہی, وہ درندوں میں پلتی رہی. جب ذرا بڑی ہو گئی, جب سمجھدار ہوئی, کبھی کبھی چھپ کے جانوروں میں آتی تھی. میری بیوی اسے بکریوں میں بٹھاتی تھی اور گھاس بکریوں کو ڈالتی اور باسی ٹکڑے بچی کو کھلاتی تھی, اور بچی کو ہمارے گھر میں آنے کا آرڈر نہ تھا. ہماری بچیاں جانوروں میں پڑی رہتی تھی, ان کو باپ کہنے کی اجازت نہ تھی, بھائی کو بھائی کہنے کی اجازت نہ تھی, ماں کو ماں بولنے کی اجازت نہ تھی. وہ اندر ہی اندر ان کے بھٹیاں جلتی رہتی.
आखिर बेटी के सीने में दिल होता है, उसका दिल करता कभी बाप को बाप कह सकूं, भाई को भाई बोलूं, माँ को माँ बोलूं, पर उसे पता होता था कि जिस दिन बाप का लफ्ज जुबान पे आएगा उस दिन मेरी जिंदगी का खात्मा हो। या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी हो गई 9 साल की, मुझे पता चल गया कि ये बेटी मेरी है। मैं नफरत से भरा था, मैंने अपनी बच्ची को पकड़ा, रस्से में जकड़ा, मैं उसे पकड़ के जंगल में लाया, मैंने उसे बिठाया, मैंने उसके लिए गढ़ा बनाया। पर या रसूल अल्लाह, मुझे रोना इसलिए आता है कि जब मैं गढ़ा बनाता था मिट्टी उठ के मेरे चेहरे पे पड़ती थी और वो उठ के कहती थी बाबा थक गया है। मेरे सीने में नफरत का तूफान और उसके सीने में मेरे प्यार के ठाठ। हुजूर वो कहती थी बाबा बैठ जा, और अपना पुराना आंचल खींच के कहती थी मुंह साफ कर ले। उसे पता न था मैं उसका खैर खा नहीं, मैं तो उसका कातिल हूँ। या रसूल अल्लाह, मैंने कद्दे आदम पूरा गढ़ा बनाया और नफरत से उसकी तरफ आया, मैंने उसको नफरत से उठा के गड्ढे में जो डाला, उसकी चीख निकली जो अब मुझे सोने नहीं देती, उसकी चीखें मुझे सोने नहीं देती। अल्लाह अकबर, वो रो रो के कहती थी मुझे मारने वाले मेरा जुर्म बता, मैंने तेरे घर में किया है क्या? न मैंने चोरी की, न तेरे घर कभी खाना खाया, न कभी तूने मुझे पानी पिलाया, न मैंने तेरे घर से कपड़े की टाकी ली। एक दिन भूल के आ गई तेरे घर को और उसकी इतनी कड़ी सजा है। बोल बाबा मैंने किया क्या है? सरकार रो रहे हैं, सहाबा आहें भर रहे हैं, यानी मेरी दोस्तों ने हसरत वो सुना सुना के रोए। मेरे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए। कोई ऐसा अहले दिल हो कि फसाना मोहब्बत मैं उसे सुना के रोऊं, वो मुझे सुना के रोए। कमर तक जिंदा बेटी को मैंने मिट्टी में गाड़ दिया, उसने दुपट्टा पकड़ के खींचा, उसने कहा मारने वाले एक एहसान करता जा, ये दुपट्टा खींच के ले जाना, जब मैं मर जाऊं गुजर जाऊं मेरी माँ को दे देना, जब वो बदबख्ती से मुझे याद करेगी ये कुर्ता मुंह पे रख के दिल आबाद करेगी। या रसूल अल्लाह, मुझे तरस नहीं आया, मैंने अपनी बेटी को मिट्टी में दबाया, यहाँ तक के कांधों तक मैंने बेटी को गर्क कर दिया। आखिरी चीख निकली उसकी, उसने कहा मुझे मारने वाले अब जिंदगी की उम्मीद खत्म हो गई, पर इतना कर के मुझे जिंदा ना गाड़, मेरी गर्दन काट दे, एक बार कर मेरी गर्दन को काट दे, मुझे फिर बेशक जमीन में दफन कर दे। पर या रसूल अल्लाह, मेरे सीने में दिल न था, पत्थर था, मुझे तरस नहीं आया, मैंने जिंदा बेटी को जमीन में गाड़ दिया। पर बड़ा पत्थर दिल बाप भी हो, अगर बेटी रोती हुई सामने आ जाती है तो पत्थर पानी हो जाते हैं। मगर ये कब से हुआ है? जब से मदीने वाले ने करम कमाया है। इसीलिए हुजूर कोशिश करते थे कि वो छोटी बच्ची दोती थी मेरे नबी की, जब नमाज में आ जाती थी, हुजूर तो फरमाते थे नमाज में हरकत न करो, नमाज में कोई हरकत न करो, लेकिन जब वो छोटी सी बच्ची खेलती आती, हुजूर नमाज में उसको उठाते, बच्ची को कांधे पे बिठाते, मक्के वाले मदीने वाले हैरान रह जाते। वो कहते कल वो आलम आज ये आलम, कल वो हाल आज ये हाल, कैसे बदला दुनिया का हाल, कहा गया आमिना के लाल। समाजी रिश्ते ये न समझे सिर्फ मक्का, तू अपने हिंदुस्तान का हाल क्या था,
برے صغیر کا حال کیا تھا، وہاں ایسے قبیلے بھی تھے، دام مارگی قبیلہ اپنی ماں کی عزت لوٹتا تھا، اسے نیکی کہتا تھا۔